बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू जो रात को कामरान खान साहब ने किया है, उसमें कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसके बाद हमारी जिन जिन लोगों से बात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक डिप्रेशन की सी जो है वो एक कैफियत आ गई है। आप कहेंगे कि वो किस वजह से हुई है, इस इंटरव्यू में क्या ऐसी ख़ास बात थी, तो वो उसी में आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस इंटरव्यू में खान साहब ने ऐसी कौन सी गुफ्तगू की है जिसके बाद कारकुनान जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। एक तो इस इंटरव्यू में एक चीज़ जो इस्टेब्लिश हो रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इस्टेब्लिश ज़रूर हो रहा है कि जो बैक डोर राब्तों की बात हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो इस इंटरव्यू के बाद जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि वाकई ही तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनका बैक डोर कहीं ना कहीं राब्ता था इस्टेब्लिशमेंट के साथ या है। क्योंकि जो चीज़ें सामने अब आ रही हैं, जहाँ पर खान साहब के रवैये में लचक पैदा हो रही है, जहाँ पर खान साहब ने कई चीज़ों पे बात की है कि मैं बैठने को तैयार हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने ये तो नहीं कहा क्लियर कि वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक डिमांड की है कि जो आर्मी चीफ़ है वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आके उसका उसका फ़ैसला करे। तो क्योंकि नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो नवंबर तक तो इलेक्शन होने नहीं वाले। आपको पता है इस वक्त सितंबर चल रहा है, फिर सैलाब की सी कैफियत है, तो इतनी जल्दी तो इलेक्शन नहीं होने वाले। अगर इलेक्शन टाइम पे फिर होते हैं तो कम से कम फिर भी तकरीबन एक साल की एक्सटेंशन फिर भी बाजवा साहब को मिलती नज़र आती है, अगर मैं इसको इस पैराए में लूँ, क्योंकि इसमें हम जो है वो एक तजिया ही कर सकते हैं। तो खान साहब के उसमें से अगर मैं समरी ले लूँ उस इंटरव्यू के अल्फाज में से, तो उसमें से ये लग रहा है कि खान साहब एग्री हैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में। एक तो ये बात है जहाँ पर इतना सख्त स्टांस था उसके हवाले से, तो एक तो कारकुनान बड़े ही डिसअपॉइंट हो गए कि जहाँ पर उन्होंने इतना सख्त स्टांस लिया था मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, कहीं पर उनको न्यूट्रल, कहीं पर जानवर और कहीं इस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की, और वहाँ पर अब एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। तो ये लचक, फिर उन्होंने कहा कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, उस पर भी लचक। तो अब कारकुनान थोड़े से अब कन्फ्यूज़ हो गए हैं। अब इस इंटरव्यू में आते हैं कि खान साहब की गुफ्तगू से हमने अखज़ क्या किया। देखें, जो बिल्ली थैले से है ना वो बाहर आ गई है। अब देख लें आप कि खान साहब का, हम पहले भी अपने व्लॉग्स में जिक्र करते रहे हैं कि खान साहब का पॉइंट ऑफ जो है वो लड़ाई क्या है। पॉइंट ऑफ लड़ाई जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई वो यही थी कि जो आर्मी चीफ़ के तयन के हवाले से, तैनाती के हवाले से, या उससे पहले ISI की चीफ़ के तैनाती के हवाले से जो झगड़ा सामने आया, उसके बाद तकरीबन महीने से ज़ायद वो नोटिफिकेशन जो है वो सरखाने की नज़र रहा, और एक अजीब सी कैफियत हुई जो पहले भी अपने व्लॉग में जिक्र करते रहे कि वो छली वाला, वो रेडी वाला, वो दिहाड़ी बार, उसको भी पता लग गया कि DGISI की तैनाती नहीं हो रही, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, जिस पर भी इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि एक तैनाती को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई जा रही है। फिर उसके बाद एक पैचअप हुआ, फिर बैठे और जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया था जिनको लगाना था उनको लगा दिया, और उसके बाद उस वक्त जो DGISI थे उनको फिर DG कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया, और अब वो वहाँ से कहीं और चले गए हैं। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके बाद फिर नवंबर में तैनाती होनी थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा था कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, और एक ख़ास किस्म की प्लानिंग हो रही थी जिससे पहले भी हमने बात की थी। उस हवाले से फिर ये जो स्टेप आउट हुआ, ये सारी चीज़ें सामने आई, नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तमाम चीज़ें जब सामने आई तो फिर ये सारा मामला सामने आया। मैं इसको बड़ा बिटवीन द लाइन करके बता रहा हूँ, ज़्यादा ओपनली आपको पता है हम इस पर बात कर भी नहीं सकते। तो वो सब चीज़ें खैर ओपनली सबको समझ आती है, लेकिन क्योंकि कई चीज़ें कहते हैं ना, कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गई वाली सिचुएशन है, तो वो सारा मामला सामने आया। अब खान साहब ने फिर वही बात रिपीट की कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, खान साहब बड़े ही श्योर हैं कि इलेक्शन होते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी खान साहब की आएगी, और खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी का है। तो इसलिए अब वो इस पॉइंट पे भी आगे हैं कि इलेक्शन करा दो, बेशक इस मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन ही क्यों ना मिल जाए। जहाँ पर वो पहले उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर उन्होंने 2019 में एक्सटेंशन दी, फिर उन्होंने कहा जी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए,
بعد میں پھٹا ہو گیا, اب پھر وہ ایکسٹینشن پہ آ گئے. تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ نشیب و فراز آئے ہیں اس ایشو کو لے کر کے خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں. ایک تو یہ معاملہ تھا. اب خان صاحب اس پہ ایگری ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن دے دو لیکن الیکشن کرا دو. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتے جا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن اگر ہوتی بھی ہے تو الیکشن اتنی جلدی ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک تو اس وقت ملک میں سیلابی کیفیت ہے, اکانومی ہماری بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے. ملک پھر ایک مرتبہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, جو ہماری اکانومی ہے وہ بالکل اس وقت بالکل اب ورچ پہ آگے بیٹھ گئی ہے اور سائڈ پہ ہو گئی ہے. یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ سری لنکا والے حالات تو اللہ نہ کرے لیکن ہم قریب پھر جا رہے ہیں. ہمارے پھر بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر ایک مرتبہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اس لیے ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہے. اس لیے اس وقت موجودہ حالات میں مجھے لگتا ہے کہ اتنے آسانی سے الیکشن ہونے والے نہیں ہیں. خان صاحب کا یہ نیریٹو, اور جو خان صاحب پچھلے 4-5 مہینے سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دو اب الیکشن, اور خان صاحب میں حیران ہوں کہ خان صاحب کس کو کہہ رہے ہیں الیکشن کس نے کرانے ہیں, موجودہ حکومت نے کرانے ہیں. خان صاحب میں حیران ہوں کہ خان صاحب کس کو بتا رہے ہیں, یا جو سننے والے کو کہ نہیں پتا کہ الیکشن کنہوں نے کرانے ہیں اور الیکشن کن کے حکم پہ ہونے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو سب سے بڑی اس میں جو میں بات شروع میں کر رہا تھا کہ انٹرویو کے حوالے سے, کامران خان صاحب نے یہ جو انٹرویو کیا تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ انٹرویو تھا. اس انٹرویو میں کچھ سیلاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی, پھر کچھ خان صاحب نے میرٹ اور اس کے حوالے سے گفتگو کی. لیکن جو اس میں اس انٹرویو میں جو خاص چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ ایک تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے تو خان صاحب نے کلیئر بات نہیں کی, لیکن کامران خان صاحب نے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے پھر طریقے سے ان سے پوچھا کہ بھی کیا آپ دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے, حالات بڑے خراب ہیں, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی میرٹ پہ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا, مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب ایگری ہیں ایکسٹینشن دینے میں. تو پھر وہ کہاں گیا وہ نیریٹو؟ اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور رابطے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے جو کچھ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور آج کل بڑے خاموش ہیں, میں اشارہ کرتا ہوں جن کا تعلق کے پی کے سے بھی ہے, میں نام نہیں لوں گا, اچھا بھی نہیں لگتا, وہ لوگ خاموش ہیں. 1-2 لوگ پنجاب کے بھی ہیں وہ بھی خاموش ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خالی جلسوں میں کہیں آپ کو خاموشی سے بیٹھے ضرور دائیں بائیں نظر آئیں گے, لیکن وہ بڑی ایکٹیولی ان کی پارٹیسپیشن اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال پہ نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اس لیے پھر ان کے رابطے تو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کو کہیں نہ کہیں پہ کنونس کر رہے ہیں کہ بے شک موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے لیکن الیکشن کرا دو. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ایکسٹینشن ملتی ہے تو خان صاحب کے خواہش کے مطابق الیکشن جلدی ہو جائے, جبکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹینشن بھی اگر ہوتی ہے تو الیکشن جو ہیں وہ مزید 1.5 سے 2 سال ڈیلے ہوں گے. اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور جو اکانومی ہماری معیشی جو ہماری معاشی صورتحال ہے, اس چیز میں یہ معاشی ایمرجنسی کے حوالے سے باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پلی لے کر 1.5 سے 2 سال کی الیکشن کو مزید جو ہے وہ مطلب اس کو مزید لمبا کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ گفتگو ہوئی اس حوالے سے. دوسرا جو چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی خطرناک بات کی کہ جب چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے ڈیڈ لاک بن گیا تھا, کوئی 3 نام حکومت نے دیے تھے, 3 نام جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, یہ ان کے نہیں ماننے تھے, وہ ان کی نہیں ماننے تھے. تو پھر یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن صاحب تھے سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں, وہ ان کا نام جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی ہے. مطلب اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا بندہ ٹھیک ہے اور یہ ہماری بات مانے گا, آپ کی بات مانے گا, تنگ نہیں کرے گا. تو اب خان صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہماری بات نہیں مان رہا اور ہمارے اگینسٹ ہے اور ہمارے خلاف توشہ خانہ کیس, فارم فنڈنگ کیسز نے کھول دیے ہیں. تو خان صاحب اب اس کا بار بار نام بھی لے رہے ہیں اور اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے اب یہ بھی کل بات کر دی کہ اس کو وہ نیوٹرل لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے اب اوپنلی ان کو بھی دھمکانا تو پہلے شروع کر دیا تھا, ان کے نام لینے اب آہستہ آہستہ شروع کر دیے کہ یہ تعیناتی جو ہے یہ نہ پوزیشن کی ہے اور نہ ہماری تھی, یہ تو ان کی تعیناتی ہے, ان اسٹیبلشمنٹ کی ہے, جن کو خان صاحب کبھی کبھی نیوٹرل بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں, خان صاحب کہتے تھے جانور بھی کہتے ہیں, کہ وہ لے کے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب چیف الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو طلب بھی کر لیا ہے, کیونکہ جو ہر جگہ پہ جو خان صاحب نے آڑ ہاتھوں لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو, کبھی ان کو شیطان کہہ دیا, کبھی ان کو کرپٹ کہہ دیا, کبھی ان کو نااہل کہہ دیا, اس قسم کے کلمات سے ان کو نوازا ہے. تو انہوں نے خان صاحب کو بلا لیا فائنلی, اور ساتھ ساتھ جو فواد چودھری اسد عمر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کو انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیا, ان کو بھی بلا لیا ہے.
اب ان کو خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، انہوں نے کہا خان صاحب تسی تے حاضر ہو نا، اس کے بعد پھر اگلی کہانی کرتے ہیں. تو اب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی اگریسو موڈ میں لگ رہے ہیں کہ وہ بھی اب خان صاحب جہاں پر ایک طرف ان کا انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس چل رہا ہے، ایک طرف ان کا جو ان کے اوپر اب فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے 22 تاریخ کو، ایک طرف اب چیف الیکشن کمیشن نے بھی ان کو بلا لیا ہے، توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے، فارنگ فنڈنگ کیس بھی چل رہی ہے. خان صاحب اب دستے جا رہے ہیں ان معاملات میں. اب کیا ہوتا ہے دیکھیں، خان صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو ہے. آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں چیزوں کے اندر، آپ فوکس نہیں ہو پاتے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں پہ مینیج کرنا ہے، پھر آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، آپ نے پارٹی افیئرز چلانے ہیں، آپ نے عدالتی چیزیں چلانی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کو اے ٹی سی سے ضمانت ان کی توسیع ہوئی ہے، ان کو ضمانت ان کی کنفرم نہیں ہوئی. تو دیکھیں چیزیں لمبی ہو رہی ہیں. اب ان کو شامل تفتیش جو بھی تھا، پولیس اب کہہ رہی شامل تفتیش ان کو ہونا پڑے گا. تو یہ چیزیں ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، خان صاحب کے لیے سٹریس بھی بڑھتا جا رہا ہے، مسائل بھی. پھر کارکنان بھی تھک رہے ہیں کہ یار خان صاحب دسو کرنا کی ہے، کس طرف جانا ہے. اب آپ الیکشن کر رہے ہیں، آپ نے کہنا اسلام آباد آنا ہے، کب آنا ہے. تو اب خان صاحب نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ میں 2 گھنٹے کے نوٹس پہ لوگوں کو روڈ پہ لے آؤں گا. اب کارکنان بھی کہتے ہیں کہ اب بتائیں کرنا ہے کہ 25 تاریخ والا بھی ایپیسوڈ آپ کا فلاپ ہو گیا تھا، ایسا نہ یہ بھی ہو جائے. تو اب میں نے جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے بڑی آنیسٹلی، انہوں نے یہ بڑے ہی لوگ اب پریشان ہیں جو ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کے جو اپنے کارکنان ہیں کہ پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے. خان صاحب ایک طرف ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ لا کے ان کو نیوٹرل کو جانور اور یہ کہتے ہیں، ایک طرف جو ہے ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے شاید ان کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کنٹرڈکٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا. وہ کہتے ہیں نا وہ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے. تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. خان صاحب جو ہے نا لوگوں کو اب تھوڑا کنفیوز بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا انہوں نے ایک تو یہ جو بیانات ہیں اس حوالے سے اب ان کے اوپر الیکشن کمیشن بھی ایکشن کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس اختیار تو ہے. اب دیکھتے ہیں جو بھی سزا ہوتی ہے بعد میں وہ الیکشن وہ جا کے چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اس الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس کی توہین ہوتی ہے، کنٹیمپٹ ہوتی ہے، تو وہ سزا دینے کے اختیار تو رکھتا ہے. تو پھر ایک اور آگے پھر ان کے لیے مسائل تو اپنے لیے بڑھا دیں گے نا آپ. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری ٹرانسمیشن بند کر دی. انہوں نے کہا دیکھ لیں کامران صاحب، دیکھیں وہ ٹی وی چینل بند کر دیتے ہیں، حکومت بند کر دیتی ہے. کامران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک آرمی چیف کے حوالے سے ایک انٹرویو کیا تھا، وہ بھی نہیں چلا. تو کیا خان صاحب کو نہیں پتہ کہ چینل کیا حکومت بند کرتی ہے؟ کون بند کرتا ہے؟ تو کیا اس حوالے سے خان صاحب کو نہیں پتہ کہ جو بار بار یہ اس دن ٹیلی تھون کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ہمارا ٹیلی تھون نہیں چلنے دیا، تو کیا چینل مالکان کو نہیں پتہ کہ ان کو کہاں سے فون آتے ہیں اور وہ چیزیں کہاں سے بند ہوتی ہیں کہ موجودہ حکومت کو فاشسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں؟ کیا خان صاحب کی دور حکومت میں کیا چینلز بند نہیں ہوتے تھے؟ کس کے کہنے پہ ہوتے تھے؟ خان صاحب کو نہیں پتہ. کیا جیو بند نہیں ہوا؟ کیا سما بند نہیں ہوا؟ کیا باقی چینلز بند نہیں ہوئے؟ تو خان صاحب کو نہیں پتہ کہ چینل کون کہاں سے بند کرواتا ہے؟ تو پھر کھل کے نام لیں نا. پھر اگر خان صاحب اب آ گئے ہیں اگریسو موڈ میں تو پھر نام کھل کے لیں، پھر پتہ چلے کہ عوام کو بھی کہ سچ کیا ہے. پھر خان صاحب لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. تو یہ بڑے اس وقت معاملات بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں. اور کچھ جو بیک ڈور کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب کا بیک ڈور رابطہ جو ہے وہ بحال بھی ہو گیا ہے اور لگ بھی رہا ہے. اور دیکھ لیں پھر آپ کے وہ جو امریکی سفارتکار سے ملاقات ہوئی ہے، جو سی آئی اے کی مطلب ان کے اس پہ بھی ہے، پینل پہ بھی ہے اور لابیسٹ بھی ہے، وہ ملاقات خان صاحب کے جو قریبی رفقا تھے وہ ڈینائی کر رہے تھے. خان صاحب کل مان گئے کہ ہاں میری ملاقات ہوتی رہی. تو جو اینٹی امریکہ نیریٹو تھا خان صاحب کا، جو منجن بیچ رہے تھے کہ جی میں امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، تو وہی لوگ جا کے امریکن سے مل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اور خان صاحب نے کل کہا کہ امریکن کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب پھر عوام کو کیوں آپ گمراہ کر رہے ہیں؟ پھر امریکہ کے خلاف اتنی نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آج وہی امریکہ دیکھیں آپ کی مدد کر رہا ہے، یو ایس ایڈ کے حوالے سے امریکن آگے آپ کو فائنینشیل بینیفٹس بھی دے رہے ہیں، باقی بھی معاملات دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہ اس کو ایک ڈپلومیٹکلی کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ پھر لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ تو اس لیے پھر تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں مینیج کرنا ضرور، اور عوام بھی پھر چیزوں کو دیکھیں کہ خان صاحب پہلے امریکہ کے بارے سے کیا کہہ رہے تھے اور اب ان کی خود کی ملاقاتیں بنی گالہ میں بھی ہو رہی ہیں اور خود بھی فواد چودھری جا کے امریکن ایمبیسی میں بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. تو پھر لوگ خود فیصلہ کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں نے کہا تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بیک ڈور جو ہے رابطے خان صاحب کے بحال ہو گئے. دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.